अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया टेट विद मालिक। पिछले 3 दिन से पीर को हड़ताल शुरू हुई सीएनजी स्टेशन की पूरे मुल्क में, और हर तरफ लोग बिलबिला उठे हैं, लाइंस लगी हुई हैं, लोग कंप्लेन कर रहे हैं, चीख रहे हैं, लोग ट्रांसपोर्टर्स कह रहे हैं हम तबाह हो गए। जिसको देखें, गवर्नमेंट की बात सुने तो वो कहते हैं कि जो सीएनजी स्टेशन ओनर्स हैं ये लालच में बंद कर रहे हैं। आपको याद हो सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म था जिसमें तहत उन्होंने कुछ हिदायत दी थी कि एक प्राइस फिक्स की थी लो करके, और वो अगली तारीख जो 5 दिसंबर को है तब तक कहा था कि आप इसी प्राइस पे बेचेंगे। जो ओनर्स हैं वो कहते हैं कि जी हमें तकरीबन 12 रुपए पर किलो बेच के नुकसान हो रहा है, और मुहर्रम तक तो हमने बर्दाश्त किया क्योंकि आशूर के दिन थे, इसलिए हम चाहते नहीं थे कोई मसला हो। और हो क्या रहा है, क्या प्राइस फिक्सिंग हो रही है तो क्यों नहीं हो रही? दूसरा, चोरी और थेफ्ट में बिलियंस ऑफ क्यूबिक फीट की गैस, जिस तरह इसमें कहते हैं यूएफजी अनअकाउंटेड फॉर गैस, 1% का मतलब है 3 अरब रुपए की चोरी, और यहां पे 10% ओगरा ने अलाउ किया हुआ है, यानी कि 30 अरब की चोरी आपकी हर साल हो रही है। और फिर यही चोरी जो है इसको हाई टैरिफ में ज्यादा कीमत बढ़ा के आप और मैं हम दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है? क्या ये ओगरा की नालायकी है? क्या वाकई जो सीएनजी ऑपरेटर्स हैं इन्होंने लूट मचाई हुई है? क्या अवाम बीच में दोनों के दरमियान में करप्शन में और नाअहली में पिस रहे हैं? इसका हल है कि नहीं है, और कौन जिम्मेदार है इस तमाम तमाशे का? इस पर हम आज बात करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं बाबर सत्तार साहब, एमिनेंट लॉयर। आपसे तो हम पूछेंगे सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें समझाइएगा, और वेदर सुप्रीम कोर्ट को घुसना चाहिए था इस पर कि नहीं घुसना चाहिए था। कराची में हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन ओगरा ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी सईद अहमद खान साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं गयास पराचा साहब, ये सदर ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन है, और हमें थोड़ी देर में ज्वाइन भी करेंगे जमाल अंसारी साहब जो उनका गैस के बिजनेस से ताल्लुक है और बड़े एमिनेंट बिजनेसमैन है। तो हम बात करते हैं चेयरमैन ओगरा से। सही साहब, थैंक यू वेरी मच। पहले तो ये बताइए कि आज आपका कराची में आपने बड़ी मीटिंग्स की, आज भी स्टेक होल्डर से, सीएनजी वाले एसोसिएशन के मेंबरान से, दूसरों से, क्या हुआ? कुछ आपका खत्म हुई बात? जी, हमारे जो डेलिब्रेशन चल रही थी फॉर लास्ट 10 डेज, तो उनका आज लास्ट डे है, और हमने काफ़ी होमवर्क कर लिया है, और विद इन ए डे और सो मैक्सिमम बाय टुमारो हम मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम को अपनी रिकमेंडेशन जो हैं वो भेज देंगे। अच्छा, ये बताएं, अभी तक आप लोगों की प्राइस मैकेनिज्म है क्यों नहीं? 2005 की पॉलिसी थी, उसके बाद पूरा मैकेनिज्म तय हुआ था, लेकिन आज तक प्राइसिंग मैकेनिज्म फॉर्मूला ही आप लोगों का नहीं बना। जब ये हड़तालें हुई, सब कुछ हुआ, जो सीएनजी ऑपरेटर्स हैं उन्होंने तो बड़ी उन्होंने अपनी काम दिखाया, उन्होंने सीएनजी का उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर साइडलाइन करने के लिए कहना शुरू कर दिया, जी प्रेशर नहीं आ रहा, तो उनसे हमने बंद कर दिए अपने पंप्स, उनसे भी हम बात करेंगे। आप लोगों का अभी तक प्राइसिंग फॉर्मूला क्यों नहीं तय हुआ? ये तो आपका अपना काम था। देखिए जी, इसकी एक बैकग्राउंड है। 2008 से पहले जो सीएनजी सेक्टर था ये डीरेगुलेटेड था, और ये अपनी प्राइसेस खुद फिक्स करते थे, और उसके उनके आपस में कंपटीशन भी था, चल रहा था। 2008 में इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रेगुलेट करने के लिए ये फैसला किया कि आइंदा से ओगरा जो है वो कीमतों का तयन किया करेगा। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने, इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ कैबिनेट ने एक फार्मूला भी दे दिया कि ये फार्मूला होगा जिसमें कि कॉस्ट ऑफ गैस, उसमें फिर गवर्नमेंट के टैक्सेस और प्लस इनकी कंप्रेशन कास्ट और ऑपरेटिंग कास्ट वो ऐड होगी। उस ऐड होने के बाद जो प्राइस बनती थी उसको ओगरा ने 2008 के बाद टेकअप किया, और ये चल रहा था। जो लेटेस्ट है ये तो यह है कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग के दौरान ये ऑब्जर्वेशंस आई कि आप सीएनजी सेक्टर को जो ऑपरेटिंग कास्ट दे रहे हैं और प्रॉफिट दे रहे हैं वो उसकी जस्टिफिकेशन बताएं। तो उस जस्टिफिकेशन के लिए ये तमाम जो है ये डेलिब्रेशंस हो रही हैं, और हम एक ये बताएं आज डेलिब्रेशन, आपकी बेशक डेलिब्रेशंस चल रही हैं। आज जो प्राइम मिनिस्टर के मशीर हैं पेट्रोलियम एंड नेशनल रिसोर्सेज पे, डॉक्टर आसिम हुसैन, उन्होंने नेशनल असेंबली की जो कमेटी थी इसके ऊपर नेशनल रिसोर्सेज पे, उसमें उन्होंने कहा है कि ओगरा के पास कैपेसिटी नहीं है, सलाहियत ही नहीं है कि वो रेगुलेट करे इंडस्ट्री को। क्या आपके पास कैपेसिटी नहीं है? देखिए जी, हमारे पास तमाम जो ओगरा में से लोग काम कर रहे हैं वो कॉम्पिटेंट लोग हैं, एफिशिएंट लोग हैं, क्वालिफाइड लोग हैं, और इससे पहले भी आफ्टर ऑल फॉर द लास्ट 10 ईयर्स ओगरा रेगुलेट कर रही है इस सेक्टर को। ये तो एक जो इस वक्त सिचुएशन आई है
یہ کوئی نئی سچویشن نہیں ہے کیونکہ سی این جی سیکٹر پہلے بھی اسٹرائک کرتا تو ہے. ڈاکٹر عاصم سعید صاحب، پھر ڈاکٹر عاصم ہوا میں باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں جی، یہ تو پھر آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیے گا، لیکن بہرحال جہاں تک اوگرا کا تعلق ہے وی ہیو ویری کمپیٹنٹ پیپل. ہمارے فائنانس کے لوگ ہیں، مینجمنٹ کے لوگ ہیں، آڈیٹنگ کے لوگ ہیں، آڈیٹرز ہیں سب. I take your word for it. I take your word for it. لیکن مجھے یہ نہ سمجھا دیں کہ اوگرا کے پاس نہ اس وقت فل ٹائم ممبر گیس ہے آپ کے پاس، نہ آپ کے پاس ممبر فائنانس ہے. تو جس ریگولیٹری اتھارٹی میں ممبر گیس ہی نہیں ہے، جس میں ممبر فائنانس ہی نہیں ہے، تو کیپیسٹی کہاں سے آئے گی؟ کس طرح آپ کام کریں گے؟ دیکھیں، یہ تو ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوئے ہیں پچھلے دنوں، جس سے ممبر گیس جو ہیں وہ ڈس فنکشنل ہو گئے ہیں اور ممبر فائنانس جو ہیں وہ لانگ لیو پر گئے ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود ممبرز کے جو نیچے تمام سیٹ اپ ہے جس میں ایگزیکٹو اور آپ نے ان کی ریپلیسمنٹ نہیں مانگی. میں نے چیئرمین صاحب، میں نے یہ پروگرام کرنے سے پہلے منسٹری سے بھی پتا کیا تھا، کوئی اوگرا سے کوئی ریکویسٹ بھی نہیں آئی، کچھ انڈیکیشن بھی کسی کو نہیں دی گئی ان کی ریپلیسمنٹس کے لیے. تو اس سے ہی ترجیحات کا پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ سینئر اتنی پوسٹ آپ کی خالی ہیں، تو یہ تمام پالیسی میکنگ ڈیسیژنز کس طرح ہوں گی؟ نو میں ایکسپلین یو کہ جو ممبرز ہیں ان کی جو پوزیشنز ہیں ممبر اور چیئرمین کو، یہ منسٹری آف پیٹرولیم اس کو کنٹرول نہیں کرتی، یہ کیبنٹ ڈویژن کے تحت آتے ہیں. اور کیبنٹ ڈویژن کو ہم کہتے رہے ہیں اینڈ دے آر ورکنگ آن اٹ. اچھا میں غیاث پراچا صاحب کو لیتے ہیں لائن پہ. السلام علیکم پراچا صاحب. جی وعلیکم السلام. پراچا صاحب یہ بتائیں، یہ کہا جا رہا ہے اسمبلی کی کمیٹی کے ممبران میں بھی باقی جگہ پہ ایک تاثر بڑا مضبوط ہے کہ آپ لوگ صرف بلیک میل کر رہے ہیں عوام کو. آپ لوگوں نے سپریم کورٹ کا آرڈر ماننے کی تو انکار کرنے کی ہمت نہیں تھی. آپ لوگوں نے ڈرامہ کیا کہ جی گیس پریشر نہیں آ رہا. جو وائس چیئرمین اوگرا کے، انہوں نے کہا جی بالکل غلط بات ہے، پریشر پورا ہے. اور آپ لوگوں نے ایک بہانہ بنا کے ہڑتال کر دی، لوگوں کو سڑکوں پہ لے آئے. نہ آپ سپریم کورٹ کو ماننے پہ تیار ہیں، نہ آپ بیٹھ کے پرائسنگ فارمولا کرتے ہیں. آپ چاہتے کیا ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو ایک بات بتاؤں کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا 25 اکتوبر کو، اس پہ مکمل اسی ریٹ پہ گیس جو ہے بیچی جا رہی تھی. اور جہاں تک گیس پریشر کی بات ہے تو وزیر پیٹرولیم ڈاکٹر عاصم نے اسلام آباد میں سوئی گیس کے افسران کے ساتھ مختلف سی این جی اسٹیشنز پہ جا کے چھاپے مارے، اور جب انہوں نے خود دیکھا کہ گیس کا پریشر نہیں ہے تو انہوں نے ان افسروں کو معطل کر دیا. تو گیس کا پریشر ہونا یا نہ ہونا تو بڑی آسان مثال ہے، اس کو چیک کیا جا سکتا ہے. ہم نے جان بوجھ کے ایسا کہیں پہ بھی نہیں کیا. دوسری بات آ گئی کہ سپریم کورٹ کے ہم نے تمام فیصلوں کا احترام کیا، اور ابھی بھی ہم لوگوں نے اسٹیشنز بند کرنے کا جو یہ ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے، حالانکہ 1 مہینے سے اس ریٹ پہ گیس بک رہی ہے. یہ جب 19 نومبر کو لوگوں کو گیس کے بل موصول ہوئے ہیں، بجلی کے بل موصول ہوئے ہیں، تو بجلی اور گیس کے بل دینے کی اماؤنٹ لوگوں کا پورا نہیں ہو سکا. اور وہ اتنی تیزی سے بات پورے پاکستان میں ایک کمیونٹی میں سپریڈ کیا ہے کہ ہم اپنی جیبوں سے پیسے کیسے دیں. اب جہاں تک بات ہے بیٹھنے کی، ہمیں جب اوگرا نے بلایا ہے، جب ہم نے منسٹری نے بلایا ہے، ہم وقت سے پہلے جاتے ہیں، وقت سے پہلے ان کی بات سنتے ہیں. ہم صرف اس ٹائم، ہم چونکہ ایک انڈسٹری کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، صرف یہ بات پبلک کو کہنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر عاصم کا بھی کہنا ہے کہ آپ لوگ گیس بھی چوری کرتے ہیں. دیکھیں جی، اس پروگرام کے تھرو میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر عاصم صاحب پاکستان کے کسی بھی سی این جی اسٹیشنز پر ہمارے ساتھ جائیں اور ثابت کریں کہ گیس چوری ہے. اگر وہ گیس چوری کرتا ہے تو وہ انہی کے کوئی انفلوئنشل لوگ ہوں گے. عام لوگ گیس چوری نہیں کرتے. ہم پورے پاکستان میں دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر گیس چوری... مجھے یہ بتائیے کہ بہت پیٹرول پمپ سے، یہ آپ کے سی این جی پمپ سے ہم دیکھتے ہیں 15% ڈسکاؤنٹ، 20% ڈسکاؤنٹ. اگر ایک طرف خرچے پورے نہیں ہو رہے تو یہ 20%، 25% ڈسکاؤنٹ آپ کہاں سے دیتے ہیں جب تک ان میں گیس چوری کی نہ ہو؟ جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اس میں 3 قسم کی کیٹیگری ہیں. ایک کیٹیگری تو وہ ہے کہ چونکہ ہمیں پہلے 20% ڈسکاؤنٹ، 20% پروفٹ ملتا تھا تو اس میں سے 10% یا 15% اگر کوئی دے تو اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. ایک کیٹیگری یہ ہے. دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ بعض لوگ، جو آپ والی بات ہے کہ بعض لوگ جو ہیں گیس اگر چوری کرتے ہیں 1 یا 2 لوگ تو ان کو دیکھا دیکھی باقی لوگوں کو مجبوراً کرنا پڑتا ہے. تیسری جو سب سے اہم بات ہے جی، جو سب سے اہم چیز ہے کہ ہم 2008 تک تو ہم برائے نام پرائس پہ جب ڈی ریگولیٹ تھا تو گیس کو بیچتے تھے. گورنمنٹ نے ہمیں 2008 میں مجبور کیا کہ آپ پرائس کا ایک ایگریمنٹ ہمارے ساتھ کریں، کیونکہ اس کو اس میں ٹیکسز اور گیس کی قیمت کو بہت زیادہ بڑھانا تھا. تو بدنام ہم ہو گئے. میرے ساتھ رہیے گا، میرے ساتھ لائن پہ ڈاکٹر عاصم حسین بھی آ گئے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
السلام علیکم جی ڈاکٹر صاحب، دو چیزیں پھر بریک میں نے جانا ہے، لیکن آپ کو بریک میں بعد ہی میں سے شامل ہونا پڑے گا. آج آپ نے نیشنل اسمبلی کی کمیٹی میں کہا کہ اوگرا جونسی ہے اس کی کیپیسٹی نہیں ہے ریگولیٹ کرنے کی، اور اس کے بعد آپ نے اس سے پہلے بھی کافی باتیں کی کہ کس طرح سی این جی جونسی ہے اس ملک کے لیے تباہ کن کام ہو گیا ہے. گاڑیوں کا 35 لاکھ کے قریب گاڑی ہے جس پہ لگی ہوئی، ہمیں یہ بھی نہیں سک پتا کہ اس میں کمرشل کتنی ہے، پرائیویٹ کتنی ہے. پہلے تو یہ بتائیں آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کیپیسٹی نہیں ہے اوگرا کی ریگولیٹ کرنے کی؟ جی دیکھیں، دراصل بات یہ ہے کہ اگر آپ اوگرا کا آرڈیننس بھیجیں، یہ بہت ہی ٹیکنیکل ایشو ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ میں سیلریز کیا ہے اور گورنمنٹ پے سکیلز بہت کم ہے، تو اس قسم کے لوگ آ ہی نہیں سکتے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات، اس کے اندر سلیکشن آف ریٹائرڈ پرسنل از سم تھنگ which is not desirable in organizations، کہ ان کی یوٹیلیٹی کہیں پوری ہو گئی تو یہاں آپ نے ان کو پارک کر دیا لا. آپ کہہ رہے ہیں اوگرا کے اندر ریٹائرڈ لوگوں کو بھرتی کر کے صرف پارک کیا جا رہا ہے؟ نہیں، دس از جنرلی ان آل آر ریگولیٹری باڈیز. یہ جہاں پہ کانسٹیٹیوشنل سو کالڈ کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز ہیں، ان کا یہ اس گورنمنٹ نے انہیرٹ کیا ہے ایز پارکنگ گراؤنڈز، تو یہ بھی ایک بڑی پرابلم ہے. اور پھر یہ ہمارا ملک ان چیزوں کے لیے تیار نہیں ہے، جبھی تو بجلی اور گیس کا یہ حال ہو گیا ہے. ان کی نو سجیشن از کمنگ فورتھ. اور ہماری دیکھیں، یہ تو اوگرا کی بات کر رہا ہوں، میں تو کہتا ہوں ہمارے منسٹریز کے ٹیکنیکل ونگز ہی بہت کمزور ہیں، اور منسٹرز جو آتے ہیں دے یوزلی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس تھنگ. اچھا یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب، آپ یہ جو اگر اتنی یہ گیس نہیں ہے ملک میں، سی این جی پوری نہیں ہو رہی، پلانٹس کو پوری نہیں ہو رہی، تو نئے روز آپ یہ نئے کنیکشنز کس طرح دے رہے ہیں، نئے آپ پائپ لائنز کیسے بچھا رہے ہیں، یہ آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں، یہ تو ہم نے تو بین کیا ہوا ہے، اور یہ پرائم منسٹر کا پروگریٹو ہے کہ وہ اگر ان ریلیکسیشن آف بین اگر کوئی اسکیم کو الاؤ کرتے ہیں تو وہ کر رہے ہیں. اور اس میں کئی ڈومیسٹک اسکیمز ہیں جس میں کہ یہ آپ کرتے ہیں کہ اوگرا نے اپروو کرنی ہوتی ہے پہلے؟ جی پہلے تو پرائم منسٹر جو ہے وہ ان کے اوپر ریلیکسیشن دیتے ہیں، پھر اوگرا کیونکہ 30% آف دا منی کمز فرام دا گورنمنٹ، 70% جو کمپنیز کو خود پے کرنا ہوتا ہے، وہ 70% کی جو ریکوائرمنٹ ہے، ریونیو ریکوائرمنٹ آف دا کمپنی، وہ اوگرا ڈٹرمن کرتی ہے ایز گیس پرائز. اچھا ایک یہ مجھے بتائیں، دوسرا پھر ہم پراجا صاحب اور چیئرمین صاحب سے ہی بات کریں گے. آپ کیا چاہتے ہیں کہ سی این جی کے ساتھ کیا ہو؟ کہیں پہ کبھی آپ کہتے ہیں ختم کر دیں، کہیں آپ کہتے ہیں چلیں 1000 سی سی تک کی گاڑی الاؤ کر دیں، کس طرح کیا آپ جی چاہتے دیکھیں، ہیں؟ اس کے اندر دو بڑے میرے کلیئر ویوز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سی این جی کی اس طرح یوزیج ہیز ٹو بی اسٹاپڈ، اور سی این جی اسٹیشنز جو ہیں ہمیں انہیں فیز آؤٹ کرنے ہوں گے اور ہمیں ویلیو ایڈیشن میں جانا ہوگا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اف یو یوز اٹ فار پبلک ٹرانسپورٹ وچ از بسز اینڈ رکشاز، تاکہ عوام کو، کامن مین کو فائدہ ہو، تو وہ آئی تھنک اٹ شوڈ بی دیر. جو ڈاکٹر صاحب لوگوں نے اربوں روپے اب انویسٹمنٹ کی ہوئی ہیں، ہر بندہ تو امیر نہیں ہوتا، کروڑوں روپے کے لوگوں نے پمپس لگائے، آگے لگائے، اس سے کام روزگار وابستہ ہیں، گورنمنٹ کی پالیسی کے تحت لگائے، وہ کیا بس اب گھر چلے جائیں ختم؟ نہیں جی، گورنمنٹ کو پالیسی بنانی ہوگی. میں بار کہہ چکا ہوں کہ ایگزٹ کلوز ہونا چاہیے، اور کوئی نہ کوئی میتھڈ ڈیوائز کیا جا سکتا ہے. کئی بار بزنس کمیونٹی نے پرائم منسٹر کے سامنے کہا ہے کہ وی آر ولنگ ٹو بائی دیم آؤٹ. ایسا فنڈ کریٹ کیا جائے کہ جو لوگوں نے پیسے لگائے ہوئے ہیں ان کو اس کی کمپنسیشن دی جائے. تو دیر آر ڈفرنٹ ماڈلز اینڈ ڈفرنٹ ویز. چلیں مجھے ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ کہیں لائن پہ رہیے گا، مجھے کمرشل بریک لینی، اور آگے بعد یہ بھی بات کریں گے پراچا صاحب سے بھی کہ اگر گورنمنٹ کمپنسیشن پیکج دے رہی ہے تو کیوں نہیں لیتے. ہم چیئرمین اوگرا سے ہی بات کریں گے اس لاسز کے اوپر، تھیفٹ کے اوپر اوگرا کیا کر رہی ہے، اور بابر ستار صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ آخر سپریم کورٹ نے کہا کیا ہے جس نے پورے ملک میں ایک قیامت سی آئی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. بابر ستار ویری کوئکلی پہلے یہ بتائیں کہ یہ سارا جھگڑا چلا، جب سپریم کورٹ بھی انوالو ہوگی، سب کچھ ہوگی، پھٹے تو چل ہی رہے تھے، آرڈر ہے کیا؟ اور جس طرح ابھی وہ کہہ رہے ہیں کیا یہ پرائسز ریگولیٹ کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ یہی جھگڑا چل رہا ہے کہ جی جب پرائسز ریگولیٹ ہوں گی پھر ہم آگے چلیں گے. مالک صاحب، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ قانون میں کوئی پروویژن نہیں ہے کہ اوگرا پرائس کو ریگولیٹ کرے.
2009 میں ایک آرڈیننس آیا جس کے تحت انہوں نے یہ پاور لی کہ ہم ریگولیٹ کر سکتے ہیں. وہ آرڈیننس پارلیمنٹ میں پریزنٹ ہوا, لیپس ہو گیا. وہ لیپس ہوا, وہ پروویژن بھی لیپس ہو گئی. اسی پروویژن کے نیچے یہ بعد میں نوٹیفیکیشنز نکالتے رہے کہ ہم 2009 کے آرڈیننس کہ ہم سیل پرائس ریگولیٹ کر رہے ہیں. بیچ میں انہوں نے ایک ایم او یو بھی کر لیا, اور اس ایم او یو کے تحت انہوں نے ڈٹرمن کر دیا کہ اینڈ ریزلٹ آپ کا پروفٹ اتنا ہوگا, باقی چیزیں اتنی ہوں گی. سپریم کورٹ نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ کا یہ پیرٹی فارمولا کیا ہے, آپ اسے پیٹرول پرائس کے ساتھ کیسے پیرٹی, اور وہ کر کیا رہے تھے کہ جو ڈیولپمنٹ سرچارج تھا اسے اوپر نیچے کر کے پیرٹی کرتے تھے. ٹھیک ہے, کہ فرق بہت زیادہ نہ رہے ان کا, یہ نہ ہو کہ بہت سی این جی بڑھنی شروع ہو جائے, کیونکہ گورنمنٹ کا کیچ 22 ہے. یہ بھی نہیں چاہتے کہ پرائسز, کہنا بھی نہیں چاہتے کہ جی یہ پرائسز ہمیں اوپر رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک وہ لیول ان کا برابر رہے. سیاست چل رہی ہے نا. ہاں, اور یہ بھی نہیں کہنا چاہتے کہ ہم سی این جی ختم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ سسٹینیبل نہیں ہے. تو اس کے تحت یہ پیرٹی کر رہے تھے. سپریم کورٹ نے پوچھا پیرٹی کیسے کر رہے ہیں, یہ قانونی, انہوں نے کہا ہم غلط کر رہے ہیں, ہم اسے واپس لے لیتے ہیں. انہوں نے کہا آپ نے ایم او یو کیسے کیا ہوا ہے, انہوں نے کہا ہم نے غلط کیا ہوا ہے. جو غلطی سپریم کورٹ نے میرے لحاظ سے کی وہ یہ تھا کہ انہوں نے ڈاکیومنٹ کر دیا بیچ میں, جو سیکرٹری صاحب نے بیان دیا کہ یہ کام کر کے پرائس اتنی کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, جب انہوں نے ڈاکیومنٹ کر دیا تو ایک ایکسپیکٹیشن آ گئی, وہ اخباروں میں بھی آ گیا کہ جی پرائس تو اتنے 32 روپے کم ہو جائے گی. اور سپریم کورٹ نے کہا کہ ان ٹرمز میں جو ہم نے آرڈر بتایا جس میں یہ ڈاکیومنٹڈ تھا کہ پرائس کم ہو جائے گی, اوگرا فیصلہ کر دے. تو جب سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھ دیا تو اوگرا بھی باؤنڈ ہو گئی. انہوں نے بھی یہ نہیں کہنا تھا جی کہ اب نہیں اتنی پرائس اوگرا نے سپریم کورٹ کے پاس بال نہیں پھینک دیا آرام سے اپنی ذمہ داری سے ہٹ کے, نہیں کر دیا نا, انہیں نہیں اسسٹ کیا صحیح طریقے سے. جب دوسری دفعہ سپریم کورٹ نے پوچھا کہ آپ کے پاس قانونی اختیار ہے, میری انڈرسٹینڈنگ یہ کہ اس سٹیج پہ انہوں نے کہا کہ جی وہ آرڈیننس بھی لیپس ہو گیا ہے, باقی چیزیں بھی. اور سپریم کورٹ نے پھر اتنی بات کہی خالی کہ آپ سارے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے حکومت کوئی پالیسی بنائے, بیکاز پالیسی ایگزسٹ نہیں کرتی ہے اس تو وقت. پھر ابھی جو ان کی نیگوسیشن چل رہی ہے پالیسی میکنگ نہیں, تو پرائس میکنزم ہے, تو پھر غلط بات ہے. دیکھیے پرائس فکسنگ تو ویسے ہی ہمارا ایک دوسرا کمپٹیشن لا ہے, اس کے تحت آپ پرائس فکسنگ نہیں کر سکتے. 2008 تک بھی اس ملک میں سی این جی چل رہی تھی. سی این جی لانی ہے نہیں لانی وہ ایک سوال ہے, لیکن اگر ہے تو آپ یہ تو نہیں بتا سکتے کہ اس پمپ کا اور اس پمپ کا برابر پروفٹ ہوگا. بھائی ایک افیشینٹلی اگر چلائے گا وہ سستی بیچ سکتا ہے. اچھا, یہ ذرا مجھے چیئرمین کا اس پہ جواب لینے دیں, پھر میں جمال صاحب بھی آگے ان سے بات کرتا ہوں. چیئرمین صاحب, یہ جو بابر ستار کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ تو یہ پرائس فکسنگ کر ہی نہیں سکتے, آپ کے پاس تو یہ رائٹ ہی نہیں ہے, تو پھر آپ کراچی میں بیٹھے ان تمام سٹیک ہولڈر سے کس طرح یہ ساری پرائس کے اوپر بات ہو رہی ہے, پھر جھگڑا ختم کیسے ہوگا؟ دیکھیں سر, اس میں دو جو ہے ایشو بابر ستار صاحب نے لیے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اوگرا کو اختیار نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ 2008 میں جب گورنمنٹ نے ایم او یو سائن کیا جس کو کہ کیبنٹ کی سینکٹریٹی حاصل تھی, اور اوگرا آرڈیننس سے کہتا ہے کہ کیبنٹ یا کیبنٹ کی کوئی کمیٹی کو پالیسی گائیڈ لائن ایشو کرے تو اوگرا باؤنڈ ہے اس پالیسی گائیڈ لائن کے مطابق وہ کام کرے. تو ایک تو وہ ہمارے پاس تھا. دوسرا سیکشن 13 ہے ہماری, ہے ایک آئل نیچرل ریسورس اینڈ آئل ایکٹ 1948 کی سیکشن 13 کے تحت بھی ہم اس کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں. لیکن جب گورنمنٹ آف پاکستان نے خود ہی یونیلیٹرلی وہ ایم او یو وڈرا کر لیا سپریم کورٹ کے سامنے, تو یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی گئی کہ چونکہ ایم او یو وڈرا ہو گیا ہے تو ٹیکنیکلی سپیکنگ یہ پرائسز ڈی ریگولیٹ ہو گئی ہیں. لیکن سپریم کورٹ نے اپنے لاسٹ پیراگراف میں اوگرا کو باؤنڈ کیا کہ اوگرا جو ہے وہ پرائس طے کر کے اناؤنس کرے. اس کے تحت ہم نے پھر پرائس اناؤنس کی 25 اکتوبر کو, اور سبسیکوینٹ جو پروسیڈنگز ہوتی رہیں تو لاسٹ پروسیڈنگ. تو ابھی پھر آپ کیا بات کر رہے ہیں, آپ پراچا صاحب وغیرہ سے ان لوگوں سے آپ بات کیا کر رہے ہیں جو آج بھی آپ 400 لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ہوٹل میں, آپ لوگ ایگزیکٹلی کر کیا رہے ہیں؟ جی, اس میں میری گزارش یہ ہے کہ ہم چونکہ سپریم کورٹ کی 19 نومبر کی ہیئرنگ کے کانسیکوئنٹلی ہم تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کر ایک پرائس فارمولہ طے کرنے کے قریب پہنچ چکے ہیں تقریباً, اور وہ ہم منسٹری کے پاس لے کے جائیں گے. اور چونکہ منسٹری بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے تو منسٹری کے پاس لے کر جائیں گے, اور اس میں ہم نے وہ تمام کمپوننٹ جو کہ سی این جی ایسوسیشن نے ہمیں بتائے ہیں اور باقی چیزیں جو کنزیومر نے ہمیں بتائی ہیں ان کا ہم نے ایک ڈیٹیلڈ انالیسس کیا ہے. سپریم کورٹ ہمارے ساتھ رہیے گا. جمال صاحب, آپ بزنس مین ہیں, آپ انڈسٹری سے بڑا تعلق ہے, آپ ایکسپرٹ ہیں اس تمام ایشو کے. یہ بتائیں کہ اب ہوگا کیا؟ 30 سے 35 لاکھ گاڑی چل رہی ہے سی این جی کے اوپر, لیکن اس میں سے یہ کوئی چھوٹی گاڑی ہیں, پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے, کرولا شرولاز, اور میں تو پجیروز بھی دیکھی ہیں, 2-2 کروڑ کی گاڑی بھی اس پہ چل رہی ہے. یہ اب کیا حل ہوگا؟ لوگوں کا کروڑوں روپے کا سرمایہ بھی لگا ہوا ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں, ابھی عاصم صاحب تھے لائن پہ, انہوں نے کہا کہ جی ہم تو کمپنسیشن بھی آفر کر رہے ہیں کہ لوگ نکلیں اس سے, یہ کام چلے گا نہیں, کہاں کھڑے ہیں, کیا ہوگا اب؟
تھینک یو مالک. آئی تھنک 6-7 سال پہلے میں اور آپ ایک پروگرام پہ تھے. آپ نے مجھ سے سی این جی کے بارے میں پوچھا تھا اور میں نے کہا تھا وی آر ہیڈنگ فار ڈیزاسٹر. میں ڈاکٹر عاصم کو سلوٹ کرتا ہوں کہ ہی ہیڈ دا بالز کہ انہوں نے یہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ ڈیسیجن لیا اور ایک ایسے بلی کے گلے میں پھندا ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں جو بہت بڑا مافیا بن گیا. سی این جی کا جو ٹوٹل پروسیس تھا وہ چوری پہ اور بدنیتی پہ مبنی تھا کہ آپ ایک فیول جس کی جو مارکیٹ پرائس ہے اس سے سستا کسی کو دیں اور وہ اس پہ ایگزابرنٹ پروفٹ پہ مارکیٹ میں بیچیں. اور وہ اس وقت سی این جی جو ہول پروسیس ہے اس کہ آپ ایک گیس لیتے ہیں مارکیٹ سے, اس کو بجلی کے ساتھ کمپریس کرتے ہیں اور ایک گاڑی میں پیٹرول سے سستا بیچ دیتے ہیں. دنیا میں یہ بی ٹی یوز جو ہیں جو انرجی کے جو اس کی پیرٹی ہوتی ہے بی ٹی یو اس بیسس پہ پیٹرول کی ڈیزل کی سب کی. آپ نے آرٹیفیشلی گیس کو سستا کیا ہوا ہے, گورنمنٹ اس کی ایک سبسڈی دے رہی ہے اور اس سبسڈی کے بیس کے اوپر ایک مونوپلی بنی اور ایک ایسا ایک بزنس سیگمنٹ ہوا جو اس سبسڈی کو ایکسپلائٹ کر رہا تھا. وہ سی این جی کے آپ کے 4000 اسٹیشنز ہیں جنہوں نے ایب نارمل پروفٹس کمائے, جنہوں نے کوئی ٹیکس نہیں دیا, جنہوں نے گیس کی چوری کو ڈبل کیا. اس وقت اگر آپ صرف سی این جی بند کر دیں آپ کے گیس کرائسس ختم ہو جاتے. پاکستان وہ کہتے ہیں صرف 7% ہم لیتے ہیں گیس کا. سر تو ویل سی این جی کرنٹلی کنزیومز اینڈ ڈاکٹر عاصم ادھر ہیں وہ اس کو کنفرم کریں گے کہ اگر آج سی این جی آپ بند کر دیں آپ کی گیس لوڈ شیڈنگ ٹو دی انڈسٹری فنشز اوور نائٹ, اٹس ڈن اینڈ اوور ود. پلس ہر سی این جی اسٹیشن بجلی کنزیوم کرتا ہے گیس کو کمپریس کرنے کی. ون, یو آر اسٹیلنگ دا گیس فرام دی انڈسٹری اینڈ دین یو آر کنزیومنگ دا مچ نیڈیڈ پاور. یو آر اسٹارونگ دا پاور سیکٹر, گیس پاور سیکٹر کو نہیں دے رہے. ذرا مجھے پراجا صاحب کے لائن پہ لے لوں. ایک میں آپ کو اور چیز بتا دوں کہ یہ سی این جی کا جو یہ ماڈل ہے یہ اس سے پہلے اور دنیا میں بھی فیل ہو چکا ہے. یہ پاکستان کا پہلا کرائسس نہیں ہے, یہ ساؤتھ امریکہ میں بھی ہوا, یہ نیوزی لینڈ میں بھی ہوا. لوگوں نے سبسڈی پہ گیس چلائی. کبھی سارے پلانٹ ہیں نیوزی لینڈ سے آئے ہوئے ہیں. سیکنڈ ہینڈ پلانٹ شروع میں سارے آئے. ہم اسپیشلائز کرتے ہیں پاکستان میں کہ کہیں اور جو کھڈے میں گرا ہے ہم اس کھڈے میں جب تک گرے نہ ریئلائز نہیں کرتے. پراجا صاحب, جمال صاحب کا کہنا ہے کہ آپ کا پورا بزنس ماڈل ہی چوری کے اوپر ہے, مافیا ہیں آپ لوگ, اور صرف آپ لوگوں کو کیونکہ آپ ایک اندھے قسم کے منافع بند ہوئے ہیں تو آپ لوگوں نے پورا چیخنا چلانا شروع کر دیا. اس لیے ایسا کرائسس ہے نہیں, اور اگر آپ لوگوں کو بند کر دیا جائے تو اس ملک میں گیس کا بحران انڈسٹری کا ختم ہو جائے گا. مالک صاحب, چونکہ سارا پروگرام جو ہے سی این جی کے گرد ہے, میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر عاصم صاحب نے اور جمال صاحب نے جو بات کی ہے اس کی وضاحت کروں. یہ میرے پاس ایک کاغذ ہے, میرے خیال جمال صاحب کی آنکھیں یا کان جو ہے نہیں ہیں, یہ ویسے ہی بات کر رہے ہیں. ہمارا ٹیرف ہے 618 روپے پر ایم ایم بی ٹی یو, گیس آئی پی پیز کا ٹیرف ہے 460 روپے پر ایم ایم بی ٹی یو, یوریا کا ٹیرف ہے 116 روپے 27 پیسے, اور انڈسٹری کا ٹیرف ہے 460 روپے پر ایم ایم بی ٹی یو. اس کے اوپر سیس ہمارے اوپر ہے 300 روپے, انڈسٹری کے اوپر ہے 50 روپے, آئی پی پی کے اوپر ہے 100 روپے, یعنی ہم 900 روپے پر ایم ایم بی ٹی یو گیس خرید رہے ہیں, جبکہ یہ لوگ 560 روپے پر ایم ایم بی ٹی یو گیس خرید رہے ہیں. تو ایک تو بات یہ غلط ہوگی کہ سبسڈی ہمارے ہیں, ان لوگوں کی بوجھ جو ہے ہم پہ ڈالا جا رہا ہے, سستی گیس لی جا رہی ہے. جھگڑا کہاں پہ آ رہا ہے؟ گیس بند کر کے ہماری گورنمنٹ کا زیادہ ریونیو روک کے سستی گیس ان ایفیشنٹ پلانٹ کو 42% پہ دی جائے. ایک بات. دوسری بات یہ ہوگی کہ ساری دنیا میں جہاں پہ گیس کا نیٹ ورک نہیں ہے وہاں پہ ایل این جی منگوا کے سی این جی کو سبسڈائز کر کے دیا جا رہا ہے. آپ دنیا کے کسی بھی ملک کی مثال لے رہے ہیں, اور چیف جسٹس صاحب نے 2007 میں ایک نوٹس سو موٹو لیا تھا اور اس میں کہا تھا کہ امپورٹ بل کم کرنے کے لیے. پراجا صاحب, جو ڈاکٹر عاصم نے کہا تھا کہ ہم کمپنسیشن پیکیجز بھی آفر کرنا چاہ رہے ہیں, میں اسی پہ آ رہا ہوں, لوگ اس میں سے اپنے وہ آپ کو قبول نہیں ہے؟ جی میں اسی پہ آ رہا ہوں, تھوڑا سا آپ کو پلیز مجھے موقع دیں گے جو اسٹیپ وائز ہے. ایک چیز تو یہ ہوگی. دوسری چیز یہ ہو گئی کہ جناب ہم صرف 6.7% گیس لیتے ہیں. جھگڑا گیس کی قیمت کا ہے. آج آپ تمام لوگوں کی گیس کی قیمت برابر کر دیں, یہ جو صاحب بول رہے ہیں چیمپئن بن رہے ہیں, یہ کل گیس نہیں لیں گے. اب آگے ڈاکٹر عاصم صاحب کی بات. جناب دیکھیں بات یہ, انہوں نے دو باتیں کہیں کہ گاڑیاں جو ہیں وہ زیادہ ہو گئی ہیں. کیا اس ملک کے 10 کروڑ عوام جو سی این جی کی گاڑیوں پہ سفر کرتے ہیں عوام ہی وہ ہیں؟ یہ چند 200 یا 300 انڈسٹریلسٹ کو فائدہ دینا چاہتے ہیں. اور اگر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ سی این جی بیچ دیں, 10 کروڑ عوام نہیں کرتے, 10 کروڑ میں سے 7.5 کروڑ
میرے بھائی 10 کروڑ میں سے 7.5 کروڑ تو سطح غربت سے نیچے ہیں. 10 کروڑ عوام 18 عوام کروڑ گاڑیاں نہیں کر رہے, استعمال کر رہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو یہ الزام لگا رہے ہیں, اچھا یہ بتائیں 35 اپ کیا ہوا ہے 35 لاکھ میں سے پبلک ٹرانسپورٹ کتنی ہے, کتنی گاڑیاں پبلک ٹرانسپورٹ کی اور کتنی پرائیویٹ ہیں؟ جی 11 لاکھ گاڑی ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کی, اور ابھی تو تمام بڑے شہروں میں جتنی بھی بسز ہیں نا وہ بھی تمام اس پہ چل رہی ہیں. اچھا اب جو بات ہے نا کہ ہم بزنس اپنا ختم کر دیں, بیچ دیں اور گیس کا مسئلہ حل ہو جائے گا, تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیں ختم کر دیا. آپ پاکستان کا کوئی ایک شخص کہہ دے کہ ہم جو 6% گیس استعمال کرتے ہیں اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا, گارنٹی لے لے. دوسری بات ہے کہ اگر ہمیں یہ پیسے دیتے ہیں تو یہ کیوں دے رہے ہیں؟ یہ اتنے اچھے لوگ ہیں کہ ہمیں پیسے دے رہے ہیں. ان کو گیس بہت سستی مل رہی ہے, یہ لوگ اپنا منافع ڈبل کرنے کے لیے ہماری گیس کو اپنے ان ایفیشینٹ پلانٹ میں لینا چاہتے ہیں. آپ یہ پہلے طے کریں کہ گیس کا ڈاکٹر عاصم صاحب if you can hear me you can button also, لیکن پھر میں بریک کے بعد آپ کو لے لوں گا. میں ڈاکٹر صاحب سے ایک صاحب پوچھوں, ایک چھوٹا سا جواب دے دوں مالک, ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو ڈاکٹر عاصم. اگر اس وقت پاکستان میں ایون لوڈنگ کر دی جائے, جو ٹیکس آپ نے پیٹرول پہ لگایا ہوا ہے, جو ٹیکس آپ نے ڈیزل پہ لگایا ہوا ہے, وہی ٹیکس اگر آپ سی این جی پہ لگا دیں تو آپ کا پیٹرول جو ہے وہ سستا ہو جائے گا سی این جی سے. اگر آج آپ پاکستان کو آگے لے جانا چاہتے ہیں تو آپ پیٹرول پہ سے ڈیوٹی ختم کر دیں اور ایون پیرٹی پرائسنگ کر دیں, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ڈاکٹر عاصم وہ کہہ رہے ہیں پراچا صاحب کہ آپ لوگ ان ایفیشینٹ انڈسٹری کو آپ دینا چاہتے ہیں سستی گیس, ہم ان ایفیشینٹ نہیں ہیں, ہمیں آپ قربانی کا بکرا بنا رہے ہیں. Malik Saab, I am feeling very sorry for Mr. Ghias Paracha, or he's been left to champion his own cause. اور یہ بار بار جا کے صبح سے شام تک اسٹیشنوں میں یہ کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں جو میرے خیال سے غیر مناسب ہے. ملک ایک بحران سے گزر رہا ہے اور ہمیں وہ بحران کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اب بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انیفیشینٹ پلانٹس ہیں, ان کی بات بالکل کچھ حد تک صحیح ہے. اس کے لیے کیبنٹ کے اندر اس نیکسٹ ویک ای سی سی میں ایک سمری آ رہی ہے کہ جو ان ایفیشینٹ پلانٹس ہیں ان کی ہم نے ایک ایفیشنسی بینچ مارکس بنا دیے ہیں, اور اس کے بعد اگر وہ ایفیشنسی بینچ مارکس اچیو نہیں کریں گے تو ان کو پینلٹی لگے گی, یعنی کہ ان کی گیس کی قیمت دگنی ہو جائے گی. اور اگر کچھ عرصے بعد ان کے پاور جنریشن پلانٹس ایفیشینٹ اور نہیں ہوں گے تو ان کو ہم کلوز ڈاؤن کر دیں گے. یہ پچھلے 5 سال میں کیوں نہیں ہوا ڈاکٹر صاحب؟ یہ ایفیشنسی اسٹینڈرڈ یہ تو ابھی ہم اوگرا کے چیئرمین سے پوچھیں گے. بنانے شروع کر دیے ہیں اور یہ انفورس ہو جائے گا. اب دیکھیں جب تک پاکستان کے اندر گیس زیادہ تھی, فراوانی تھی, اور ہم نے انسٹیڈ آف کیپنگ اے ریزروائر سیف ہم نے پھونک پھاک کے برابر کر دی. دیکھیں ایون ان سعودی عربیہ جن کے پاس تیل ہے, یا وہ ممالک جن میں پاس تیل ہے, وہ اپنا تیل, حالانکہ پوٹینشیل بہت ہے ان کا, لیکن وہ دنیا میں تیل کم نکال کے دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے ریزروائرز مینٹین کریں. ہم اپنے ریزروائرز تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس. آج کب بولیں کہ جی ایکسٹرا گیس لے آؤ یا 6 ڈرل کر لو تو ہمارے ریزروائرز پڑے. ہم تو جو آ رہا ہے اس کو سسٹم میں ڈال رہے ہیں, سی این جی کو دے رہے ہیں, ان ایفیشینٹ پلانٹس کو دے رہے ہیں, گھروں میں اڑا رہے ہیں. مطلب واٹ کائنڈ آف تھنکنگ ڈو وی ہیو؟ مطلب یہ پہلی بار پاکستان میں کوئی انرجی کی تھنکنگ ہوئی ہے, کنزرویشن کی تھنکنگ ہوئی ہے. تو اٹ از ویری انفارچونیٹ. یہ چیز تھنگس فائنڈ دیئر اون لاجیکل کنکلوژن. اب ان کا منافع تھا, یہ بھی فیکٹ ہے, اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. دے ہیڈ a very high return on CNG. This is a fact. بچے کو یہ بات پتہ ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ ان کا ایک منافع ریزنیبل ہونا چاہیے. اٹ شوڈ گو ٹو پبلک ٹرانسپورٹ, اٹ شوڈ گو ٹو CNGs. یہ بھی بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ جی باہر جو LNG منگا کے اس کو فور انوائرمنٹل ریجن. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہاں پہ کمرشل بریک لینا ہے. آئی ایم سوری, پلیز اسٹے آن دا لائن. اور ناظرین ہم بریک سے بعد آ کے یہ بھی ان سے جاننا چاہیں گے کہ آخر عوام کا پھر مسئلہ حل کیا ہوگا؟ اب ہم جائیں کہاں؟ کیا آپ CNG بند کر دیں؟ اگر نہیں تو کس طرح لوگوں کو ریلیف ملے جو ٹارگیٹ ریلیف ہو؟ اور اوگرا سے بھی پوچھیں گے کہ بھائی کیا آپ کر رہے ہیں, کیا اب تک نہیں کیا, آگے بات کیسے چلے گی؟ ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام.
गुफ्तगू करते हैं चेयरमैन ओगरा से। सैयद साहब ये बताएं, जितनी बातें हो रही हैं लगता ये है कि तमाम चीज़ें आपके दरवाजे पे आके रुक रही हैं, आप लोग रेगुलेट नहीं कर पा रहे, आप लोग जो आपका ये गैस चोरी हो रही जहाँ पूरी दुनिया में 1% है, यहाँ पे आप लोग 10% पे आप मान रहे हैं, जो साल का 30 अरब का ठीक है, जैसे मैंने शुरू में कहा था। एफिशिएंसी आपने कुछ भी जो चीज़ें हैं, आप लोग अपना रोल जो सा परफॉर्म नहीं कर रहे। आप लोग ने जो पॉलिसी बनानी थी, स्टैंडर्डाइजेशन करनी थी, वो आपने नहीं किया। आप तो सिलेंडर्स तक को भी ठीक नहीं कर सके। अब ये बताएं कि अब हल क्या है? देखिए मालिक साहब, पहली बात तो ये जो आपने कही है कि ओगरा अपना रोल प्ले नहीं कर रही है। इस साल दोनों सुई कंपनीज़ का जो हमने UFG है वो 4.5% रखा है, जो पिछले सालों से बहुत कम है, और वो हम उस फार्मूले के मुताबिक चल रहे हैं जो 2002 में तय हुआ था कि ऑन ईयरली बेसिस UFG कम होता जाएगा। सर रियलिटी में तो आपने 12% भी टच किया है चेयरमैन साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। 4.5 आपने कहा था, हुआ नहीं है। कागजात में तो 10% ही हुआ, बल्कि 12% तक गया है। देखिए जी, वी आर स्ट्रिक्टली फॉलोइंग व्हाट वी हैव रिकमेंडेड एंड वी हैव इम्पोज्ड UFG 4.5%। सुई कंपनीज सर एक सेकंड डॉक्टर आसिम को लाइन पे लेना इसी बात पे। आई वुड लाइक टू हिम टू कमेंट आल्सो। डॉक्टर आसिम, डू यू एग्री? क्या ये लाइन लॉसेस थे यूसीएफ के सिर्फ इतने ही थे? जी, मैं आपको एक चीज बता दूं कि सुई कंपनीज आर ओन्ड बाय द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। आप UFG जब इन्होंने 2002 में पता नहीं, ना इन्होंने कोई रिसर्च की, ना उसको देखा, और ना इन्होंने 2002 को 2012 से आके मिला दिया कि 2012 के अंदर हमने इसको कम कर दिया। इनके कम करने से क्या होता है? ये इसको 1% कर दे, 0% कर दे, नथिंग गोज फ्रॉम देम। But the point is the UFG, for various reasons which have to be understood, research should be done and then they should decide on UFG। होगा ये कि अगर ये ओगरा जिंदा रह गई तो सुई कंपनीज जो है उनको ये बना देंगे, रेलवेज और PIA बना देंगे। ये जितनी UFG कम करेंगे उसकी सब्सिडी स्टेट को देनी होगी। मेरा ओगरा पे इस पे सख्त डिफरेंस है। मैं उनकी ये बात नहीं मानता, उनके पास कोई रीजन नहीं है, उनके पास कोई रैशनल नहीं है, एंड दे विल कन्वर्ट बोथ दी सुई कंपनीज into living disasters which the state will never be able to do it. They are doing disservice to the nation, and I think this should be stopped immediately forward before you convert these two major blue chip companies also into PI and railway, and this is being done intentionally by the regulator because of their no capacity and no thinking. चेयरमैन साहब, इतनी स्टॉक कंडेमनेशन वफाकी वजीर ही वो तो है, उनको समझ, उन्होंने कहा कि आप लोग तबाह खुद कर रहे हैं और आप लोग बिल्कुल इस मामले में आप इसमें शामिल हैं, तबाह करने में इन दो ऑर्गेनाइजेशंस को। क्या कहते हैं आप? और आप आम लोग बेचारे ख्वार हो रहे हैं। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू डॉक्टर साहब, मैं इनसे इस मामले में शदीद इख्तलाफ रखता हूँ। ये ओगरा के मैंडेट में शामिल है। 2002 में एक रिसर्च हुई थी वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर, जिसमें तमाम चीज़ें तय हुई थी, और जब हम इसका उनके रेवेन्यू रिक्वायरमेंट को डिटरमिन करते हैं, हम फुली ऑडिट करते हैं, हर चीज़ को देखते हैं कि ये कौन सा एक्सपेंडिचर जो अलाउ किया जाना चाहिए, कौन सा नहीं किया जाना चाहिए। जहाँ तक इस सुई कंपनीज को कंपेयर करना रेलवे से, PIA से है, तो रेलवे और PIA भी अपनी मिसमैनेजमेंट की तरफ वजह से तबाह हो रही हैं। तो क्या सुई कंपनीज को हम अलाउ कर दें कि अपनी मिसमैनेजमेंट की वजह से वो भी तबाह हो जाएं? तबाही जो इदारे की है वो तो जमाल साहब आपने वजीर की बात सुनी, आपने चेयरमैन रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये इसी गवर्नमेंट में है, दोनों इसी मुल्क के हैं, और साफ आपको नजर आ गया। रेफ ये बताएं, टाइम बड़ा थोड़ा है, क्या होगा, क्या करें? ये तो नजर आ रहा है जो सामने है। सर देखिए, रेगुलेटर टोटली इनकॉम्पिटेंट है, ये वजीर साहब 100% करेक्ट कह रहे हैं। इसलिए तो नहीं कह रहे कि वो वजीर हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं कह रहा। मैंने शुरू में कहा था कि डॉक्टर आसिम के लीडरशिप में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने चंद बहुत बोल्ड डिसीजंस लिए हैं। जी डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि देखें, ये खुद इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि कंपनीज की रेवेन्यू रिक्वायरमेंट ये पूरी करते हैं। ये भी फैसला करते हैं कि तनख्वाहें कितनी होनी चाहिए, ये भी फैसला करते हैं कि गाड़ियां कौन सी होनी चाहिए, ये भी फैसला करते हैं
کہ آفیسز ہر چیز کے لیے the سوئی کمپنیز have got to go to. اچھا ڈاکٹر صاحب ویری کوئکلی میرے پاس آخر مجھے سنگولرلی ذمہ داری اوگرا کی ہوگی. میں یہ کیٹیگورک اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں اینڈ آئی ایم ویری کلیئر اباؤٹ دس اینڈ آئی کین سے دس ایٹ اینی فورم, کیونکہ یہ جو ہے یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. چلیں ڈاکٹر صاحب 30 سیکنڈ میں مجھے یہ جواب دیں. یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ اوگرا سارے سیکٹر کی تباہی کی ذمہ دار ہوگی. عام لوگوں کو بتائیں ہم کیا عام لوگوں کو کیا ہوگا. جی چیئرمین صاحب. میں ایک منٹ یہ جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے یہ اوگرا آرڈیننس جو ہے لا جو ہے وہ امپاور کرتا ہے اوگرا کو ٹو ڈیٹرمن سرٹن تھنگس. اگر کوئی ایسی بات ہے تو اس میں تو کوئی ایسا مذائقہ نہیں. اگر آرڈیننس میں کوئی چینجز لے کے آنی ہے جو ڈاکٹر صاحب مناسب سمجھتے ہیں. جی جمال صاحب دیکھیے چیئرمین اوگرا کہہ رہے ہیں آرڈیننس چینج کرتے ہیں, مجھے کیوں کہتے ہیں. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں ویری کوئکلی ڈاؤن ٹو 2 منٹس. اوگرا کی انٹرپریٹیشن آف دی اوگرا ایکٹ از انکریکٹ. اوگرا کی ساری فوکس پرائس پر ہے, نہ وہ ایفیشنسی کے اوپر بات کرتے ہیں, نہ وہ ٹیکنیکل چیزوں پہ بات کرتے ہیں, نہ وہ سیفٹی پہ بات کرتے ہیں. سی این جی کرائسس کا حل بتائیں. حل کیا ہے سی این جی کرائسس؟ مارکیٹ پرائسز کیجئے, سبسڈی ختم کیجئے, ایون لوڈنگ کریں. جو ٹیکس آپ نے باقی فیولز پہ لگایا ہوا ہے وہ سی این جی پہ لگائیں. مارکیٹ کی پرائس کہاں ہوگی؟ جو انٹرنیشنل پرائس ہے, انٹرنیشنل پرائس ہے. اور گھر والوں کو علیحدہ کر دیں. آپ ایک غریب طبقے کو ایک پرٹیکولر اماؤنٹ تک آپ ٹارگٹ سبسڈی دیجئے, اس کا مارکیٹ پرائس. مالک صاحب یہ بات بالکل مالک صاحب یہ بات بالکل ٹھیک ہے. مالک صاحب یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ گیس کی جو پرائسز ہیں وہ سب کے لیے برابر ہونی چاہیے. جس کو سستی گیس مل رہی ہے وہ سستی گیس جو ہے اس کا ریٹ برابر ہونا چاہیے. جو سب سے سستی گیس لیتا ہے وہ گیس کو ضائع کرتا ہے, گیس کو ان ایفیشینٹ کو استعمال کرتا ہے. آدمی یہی بات کرے گا. پراجا صاحب مجھے یہ بتائیں. خوشی ہوئی کہ انہوں نے تھینک یو ڈاکٹر صاحب. پراجا صاحب جلدی سے 1 منٹ رہ گیا, مجھے یہ بتائیں اگر انٹرنیشنل پرائسز پہ گیس آپ کو ملتی ہے تو آپ بیچیں, آپ کو اس پہ کوئی اعتراض ہے؟ مجھے تمام سیکٹر کو ڈومیسٹک کے علاوہ ایک پرائس پہ گیس دیں, کسی قسم کا اعتراض نہیں ہوگا. تمام سیکٹر کو دیں. آپ کو ایک چھوٹی سی بات 10 سیکنڈ میں بتاؤں کہ اگر گیس کو کے جی میں کنورٹ کریں تو ہمیں 57 روپے میں مل رہی ہے, یوریا کو 13 روپے میں مل رہی ہے اور انڈسٹری کو 32 روپے میں مل رہی ہے. تو گیس ہمیں یہ بڑی اچھی بات ہے. جمال صاحب ویری کوئکلی, پراجا صاحب کی بات بڑی ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں گیس اگر آپ نے دینی ہے تو تمام کمرشل انٹرپرائزز کو, چاہے وہ انرجی ہے, یوریا, جو بھی ان کو ایک ریٹ پہ دیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سبسڈی آپ یوریا سے ختم کریں, سبسڈی آپ ہر سیکٹر سے ختم کریں, آپ کا ملک ٹھیک ہو جائے گا. سبسڈی چوری کا دروازہ ہے, ٹھیک ہے. جب تک وہ دروازے آپ بند نہیں کریں گے آپ کے ملک میں چوری ہوگی. ان اکاؤنٹڈ فار گیس کیا ہے؟ جس کا اردو میں ترجمہ ہے چوری ہو گئی جس کا ہمیں پتہ نہیں. ٹھیک ہے, یہ ڈیزائن اوگرا اور منسٹری شامل ہے کہ اوگرا شامل ہے؟ دیکھیے ان کی مرضی. اوگرا کی کیپیسٹی نہیں ہے ٹیکنیکل چیزیں سمجھنے کی. اوگرا کا جو نالائق لوگ ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف قیمت کے اوپر بات کرتے ہیں. اوگرا کا کوئی کام نہیں ہے قیمت کرنا. قیمت مارکیٹ فورسز کو ڈٹرمن کرنی چاہیے. ہر کمپنی کو, ہر سی این جی پیٹرول پمپ اونر کو, ہر گاڑی والے کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی ایفیشنسی. ویری کوئکلی ہم ڈاؤن ٹو 15 سیکنڈز. آپ نے صبر سے بیٹھے ہیں. کیا سپریم کورٹ بھی سن لیں, یہ کیا سپریم کورٹ یہ کہہ سکتی ہے, یہی چیز جو بات ہوگی ہے کہ جی گورنمنٹ اس پالیسی پہ آئے کہ تمام سبسڈی ختم کریں اور ایک ہی پرائس پہ سارے کمرشل اینٹیٹیز کو دیں؟ پالیسی بنانا سپریم کورٹ کا کام نہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں, اور وہ بنائے گی تو ہم اسے کرٹیسائز کریں گے. لگتا تو ہے گھس رہے ہیں. دیکھیں عاصم صاحب جو بات کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ ہو کیوں نہیں رہا؟ یہ تو منسٹر ہیں, ان کی حکومت ہے. آپ نے تو پالیسی نہیں بنانی, میں نے تو پالیسی نہیں بنانی. پالیسی کیوں نہیں بن رہی؟ اگر یہ کہہ رہے ہیں ان کا ویژن بھی ہے تو پالیسی بنا دیں. دیکھیے پرائس فکسنگ ہو رہی ہے لیکن خالی سی این جی پہ نہیں ہو رہی, آپ کو پوری سپلائی چین دیکھنی پڑے گی. بابر بہت شکریہ. جمال صاحب بہت شکریہ. چیئرمین اوگرا آپ کا بہت شکریہ. پراجا صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر عاصم صاحب بہت شکریہ. ناظرین بڑی موٹی سی بات ہے, بڑی سمپل سی بات ہے. جہاں سبسڈیز ہوں گی وہاں کرپشن ہوگی. پراجا صاحب نے سی این جی ایسوسیشن کے انہوں نے کہا جی آپ پھر جو ہے ایک ہی قیمت پہ تمام کمرشل انٹرپرائزز کو دیں. بڑی سالڈ بات ہے تاکہ ڈومیسٹک کنزیومرز کو علیحدہ کر دیا جائے, اور شاید یہی اس کا حل ہے کہ جتنے بھی کمرشل یوز کرتے ہیں اس گیس کو ان کو ایک قیمت دیں, اور جو اوگرا ہے وہ صحیح معنوں میں اپنی کیپیسٹی بڑھائے اور ریگولیٹری اتھارٹی بنے. جس اتھارٹی میں ممبر گیس ہی نہیں ہے, جس میں ممبر فائنانس نہیں ہے, وہ اس کرائسس کو کیسے ریزالو کرے گا؟ تک مذاق بن گیا. وی ہوپ کہ جو کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں وہ اس پہ بھی سوچیں گے, سوائے اس کے کہ صرف اپنے الیکشن جیتنے کی فکر کریں. اللہ حافظ.